बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशंस हैं इसमें और ये हमेशा आपके काम आएगी ये वीडियो। ख़ास तौर पे पॉलिटिकल साइंस, जिसको सियासत से दिलचस्पी है, आलमी सियासत से दिलचस्पी है और इसका चूँकि बराह रास्त ताल्लुक़ मौजूदा हालात से भी है, पाकिस्तान से भी है और मुस्लिम उम्मा से भी है, इसलिए ये काफ़ी मुफीद होगी और ये कभी भी वीडियो आउटडेटेड आप नहीं समझेंगे। आपको मालूम है कि तुर्की खिलाफत उस्मानिया कायम रही 600 साल से ज़ायद, 6 सदियाँ ज़ायद जो है वो खिलाफत उस्मानिया कायम रही। मुसलमानों की हुकूमत थी, यूरोप तक फैली हुई थी और इसका मरकज़ जो था वो तुर्की था और तुर्क जो थे उनके पास खिलाफत उस्मानिया की क़यादत थी। आजकल आप अर्तुग़रुल गाज़ी भी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं। वो ड्रामा नहीं बल्कि वो भी एक हिस्टोरिकल थीम है, उसको आप ज़रूर सुनें, उसको आप देखें तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। तुर्की एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और पाकिस्तान और तुर्की पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ गए हैं और उसमें वजह यह है कि कुछ एक तुर्की 100 साल का जो एग्रीमेंट किया था, लॉज़ेन एग्रीमेंट है, वो किया था और उसके बाद उसके हाथ पांव बांध के उसको आज़ाद किया था और मौजूदा जो शक्ल हमें मिलती है तुर्की की, वो इस शक्ल में तुर्की दिया गया था। जबकि 1923 से पहले जब खिलाफत उस्मानिया कायम थी और बरकरार थी तो उस वक्त खिलाफत उस्मानिया जो है वो कई मुल्कों तक फैली हुई थी, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल था और इराक़, शाम, लबनान, फ़लस्तीन, हिजाज़, मिस्र, लीबिया, सूडान, यहाँ तक ये सल्तनत फैली हुई थी। और लेकिन लॉज़ेन एग्रीमेंट हुआ। लॉज़ेन एग्रीमेंट के बाद उसके हाथ पांव बांध के उसको आज़ाद किया गया। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये है कि तैयब उर्दवान जो हैं वो एक अच्छी क़यादत है तुर्की के पास, इत्तेफाक से, खुशकिस्मती से। तो उनको अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि 2023 के बाद का तुर्की कैसा होगा और वो एक नए तुर्की की बुनियाद रख रहे हैं, नई तैयारी कर रहे हैं। और ये ज़हन में रखिए कि तुर्की फ़ौजी एतबार से भी ताकतवर मुल्क है, मईशत के एतबार से भी खुशहाल मुल्क है, मज़बूत मईशत है और इसीलिए चंद साल पहले आपने देखा होगा कि उनकी हुकूमत उलटने का, तख्ता उलटने का एक मंसूबा बनाया गया, फ़ौज के अंदर बगावत करवाई गई और वो मंसूबा नाकाम हुआ, साजिश नाकाम हुई और उसमें बहुत सारे सैकड़ों नहीं हज़ारों गिरफ़्तार हुए। उसमें जर्नैल भी थे, उसमें फ़ौजी भी थे, उसमें सिविलियन भी थे और अब तुर्की उसको तैयब उर्दवान वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि उस बगावत के पीछे, नाकाम बगावत के पीछे अमेरिका था। और फ़तहुल्लाह गुलन एक हैं जनाब तुर्की के अहम रहनुमा, वो अमेरिका में मुकीम हैं और उनका एक स्कूल नेटवर्क भी था और पाक तुर्क इंटरनेशनल, यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी उसकी ब्रांचेस थीं, तो वो उसका नेटवर्क तुर्की में भी था। तो फ़तहुल्लाह गुलन का कहते हैं जी वो नेटवर्क यूज़ किया गया और पीछे अमेरिका था। ये आ चुका है। अब तैयब उर्दवान क्या कर रहे हैं? तैयब उर्दवान ने 2021 को रिफ़ॉर्म्स का साल करार दे दिया है। 2021 उन्होंने कहा है कि इस्लाहात का साल होगा और इसमें नए आइन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। वो नया आइन बनाना चाहते हैं तुर्की के लिए और पिछला आइन जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। तैयब उर्दवान ने ये एक गैर मामूली ऐलान करके सिविलियन आइन का नाम दिया कि ये मुकम्मल तौर पे सिविलियन होगा और इत्तलाआत टेलीविज़न पे उन्होंने ख़िताब किया और उस पे उन्होंने कहा। लेकिन ये सिविलियन के साथ साथ एक और काम भी इसमें तैयब उर्दवान करना चाहते हैं, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया की याद ताज़ा करना चाहते हैं तैयब उर्दवान। वो किस हद तक कामयाब होंगे, आने वाली तुर्क नस्ल जो है या तुर्क लीडरशिप उसको आगे लेके कैसे चलेगी,
یہ ایک یقیناً سوال ہے، لیکن طیب اردوان کا جو خواب ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس سارے اقدامات پہ۔ ٹیلی ویژن پہ خطاب کیا اور انہوں نے 1961 کا دستور اور 1982 کا دستور کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دو دستور تھے، لیکن یہ دونوں دستور فوجی ادوار میں انہوں نے کہا تیار کیے گئے، اور اب جو نیا آئین بنانا چاہتے ہیں اس میں فوجی اقتدار کے جو انمٹ نقوش ہیں، ان دو جو آئین اس وقت چلا آ رہا ہے، پچھلے دو آئینوں کا 1961 اور 1982، ان دو آئینی دستاویزات میں فوجی اقتدار کے جو انمٹ نقوش ہیں وہ نئے آئین میں اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور مکمل طور پر ایک سویلین اور جمہوری آئین بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بحث انہوں نے چھیڑ دی ہے، اور اس کی اپوزیشن سے انہوں نے اس کی مدد بھی مانگی ہے کہ اپوزیشن بھی آئے، ساتھ بیٹھے اور ہم نیا آئین لے کے آتے ہیں، نیا آئین تیار کرتے ہیں، نیا آئینی مسودہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یوں کہہ لیں کہ نیا سوشل کانٹریکٹ، نیا سماجی معاہدہ، عمرانی معاہدہ پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں وہ بنانا چاہ رہے ہیں، نئے رولز آف گیمز بنانا چاہ رہے ہیں، نیا سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کچھ کام تو انہوں نے کر لیے 2017 میں اور 2018 میں۔ یہ پارلیمانی نظام تھا، انہوں نے 17-18 میں ایک امینڈمنٹ کی اور اس کو صدارتی نظام میں تو کنورٹ کر دیا تھا، لیکن یہ کافی نہیں ہے آگے بڑھنے کے لیے طیب اردوان کے بقول۔ اور باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، کیونکہ ان کو 2/3 میجورٹی، ان کو نیشنل موومنٹ، ایک تو ان کی اپنی پارٹی ہے AKP، اور دوسری ان کی اتحادی جماعت ہے نیشنل موومنٹ پارٹی، تو دونوں کو ملا کے بھی اس وقت 2/3 میجورٹی نہیں ہے۔ 2/3 میجورٹی کے لیے ان کو 23 ووٹوں کی مزید ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے یہ قوم سے خطاب کیا، اور خطاب میں انہوں نے اپوزیشن سے کہا کہ ہم آئیں، آگے بڑھتے ہیں، ترکی کو آگے لے کے جانا ہے۔ بیسیکلی اس میں جو ترکی کی جو کہنا چاہیے محب وطن جماعتیں جو ہیں، اور صحیح معنوں میں جو ترک نیشنلسٹ جماعتیں، وہ سب کی سب اس کی حامی ہیں۔ کچھ عناصر ہیں جو کہ بالکل کرتے ہیں۔ یہ 2016 کا فوجی بغاوت تھی جس کو کچلا گیا تھا اور یہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اب اسی طریقے سے موجودہ پارلیمنٹ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں۔ اس وقت حکومتی جماعت ہے AKP اور اتحادی اس کی ہے MHP کے پاس آئینی ترمیم کے لیے مطلوبہ نمبر نہیں ہیں، اور اس کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں کے پاس ظاہر ہے ان کو جانا پڑے گا، اور جو قومی اتحاد ہے ترکی میں، حزب اختلاف کا قومی اتحاد، ان میں سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ اتا ترک کی کمالسٹ پارٹی ہے، CHP سمیت 3 اور جماعتیں ہیں، جبکہ اپوزیشن میں 2 جماعتیں ایسی بھی ہیں جو کہ کبھی صدر اردوان کے رفیق ہوا کرتے تھے، یعنی طیب اردوان کی جماعت سے ہی ٹوٹ کے ایک اور جماعت اسی کا نکلی ذیلی جماعت بنی، نئی جماعت بنی، تو وہ اس وقت اپوزیشن میں 2 جماعتیں ہیں جن میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو طیب اردوان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں یا طیب اردوان ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، جن میں سے ایک سابق وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو بھی ہے، اور دوسری جماعت ہے سابق ڈپٹی وزیر اعظم علی بابا جان کی۔ تو اس لیے اس بات کے قوی امکان ہیں کہ طیب اردوان اس میں کامیاب ہو جائیں اور باقی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لے لیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جو ترکی کے خاص طور پہ اگر ہم ترک میڈیا کو دیکھیں اور ترکی کے اینالسٹ جو ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کو دیکھیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ طیب اردوان کے ساتھ اپوزیشن جماعتیں ناراض بھی ہیں، اور اس کے لیے ان کو پہلے ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پڑیں گے، اور اگر وہ تعلقات استوار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کشیدگی کم ہو جاتی ہے، تو یہ کام بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ اب اردوان اور AKP یعنی کہ ان کی جماعت 2023 تک اپنی اسٹریٹجک منصوبہ بندی کے طور پر 100 سالوں میں ترکی کا پہلے سے پہلے سویلین آئین کے بیانیوں کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ 100 سال کے مکمل ہونے سے پہلے یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ 1923 سے 2023 تک ترکی مکمل طور پہ اپنا آزاد نہیں ہے، اس نے بہت سارے علاقے اس سے دستبردار ہوا۔ پھر جو سمندری حدود ہیں
بہت سارے جو اس کے ساتھ راستے گزرتے ہیں، بحری راستے، بحری گزرگاہیں، ان پر بھی اس کا کلیم نہیں تھا۔ نہ صرف کلیم نہیں تھا بلکہ ان کو عالمی گزرگاہوں کا درجہ دیا گیا تھا 100 سال کے لیے۔ تو عالمی گزرگاہوں کا، عالمی بحری گزرگاہیں، وہاں پہ ترکی کا کلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے کوئی محصول بھی نہیں اکٹھا کر سکتا تھا۔ لیکن 2023 کے بعد ترکی اب اس پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ وہ شقیں جو ہیں، اضافی شقیں جو محدود کر دی گئی تھیں اس کی آزادی کو، وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ایک نیا آئین لانا چاہ رہے ہیں۔ اور اگرچہ حکومت نے اشارہ دیا ہے کہ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات وقت پر ہوں گے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ طیب اردوان جو ہیں وہ قبل از وقت الیکشن کروائیں گے، اور قبل از وقت الیکشن کروا کے وہ الیکشن جیتنے کی کوشش کریں گے۔ انتخابات کا پہلے سے طے شدہ جو تاریخیں ہیں شاید وہ نہ ہوں، کیونکہ جلد انتخابات جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں بھی سمجھتی ہیں کہ طیب اردوان اب اتنے مقبول نہیں رہے، اس لیے جلد انتخابات کروائے جائیں تاکہ وہ اقتدار میں آئیں۔ خیر، اب ایک اور چیز بھی وہ یہ ہے کہ مختلف باتیں اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے، پھر یہ خاص طور پہ یہ جو ایک اور بات بھی، نئے آئین میں ایک اور چیز بھی ہوگی۔ پرانا جو آئین ہے اس وقت جو رائج ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کمال اتاتürk جو ہیں وہ اس وقت ترکی کے ہیرو تھے، اور ترکی کو خلافت عثمانیہ تو مکمل طور پہ ایک اسلامی خلافت تھی۔ تو جب کمال اتاتürk آئے تو انہوں نے اس کو اسلامی کے بجائے اس کو سیکولر ملک ڈکلیئر کیا، اور کمال اتاتürk نے نیا آئین دیا، اور انہوں نے بنیادی اصول دیے ریاست کے لیے، ترکی کے لیے، نئے ترکی کے لیے، اور اس میں سیکولر ملک اور بنا دیا گیا تھا۔ لیکن اب جو طیب اردوان ہیں وہ نئے آئین میں کمال اتاتürk کی جو شامل کی گئی ہیں، کمال اتاتürk کی شقیں جو سیکولر ہیں ان کو بھی ختم کریں گے۔ سویلین بھی ہوگا، جمہوری بھی ہوگا، اور اسلامی بھی ہوگا، یہ تین ان کے ہیں موٹو۔ اور اس کو کمال اتاتürk کے ملک کے بجائے اس کو اسلامی جمہوریہ ترکی بنانے کا ان کا مقصد ہے اور ٹارگٹ ہے، آبجیکٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ اچیو ہوتا ہے یا نہیں۔ 2023 ترکی کے لوزین کے معاہدے کو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور جو جنگ عظیم ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم 1923 میں، اس میں برطانیہ اور اتحادیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، اور 100 سال بعد اس معاہدے کی میعاد مکمل ہو جائے گی 2023 میں۔ صرف 1.5-2 سال رہ گئے ہیں، یہ 21 چل رہا ہے، اور ترکی لیزین معاہدے کے تحت چھوڑ دیے تھے جو علاقے، وہ شق بھی غیر فعال ہو جائے گی، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ظاہر ہے ایک بنیاد تو رکھی گئی، اور اب ترکی دوبارہ اپنے جو علاقے ہیں وہ اس کی طرف دیکھے گا، اور ان کی فوج جو ہے ترکی کی اس وقت ان علاقوں میں موجود بھی ہے۔ یہ ان کا خواب ہے ایک، اور اس پہ ہم پہرا نہیں بٹھا سکتے، لیکن یہ خواب پورا ہوگا، کب ہوگا نہیں ہوگا یہ ایک کویشچن ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ عراق، شام، لبنان، فلسطین، حجاز، مصر، لیبیا اور سوڈان، یہ علاقے خلافت عثمانیہ میں شامل تھے، اور جب ترکی کے ساتھ سے وہ شق ہٹا دی جائے گی، ان علاقوں پہ بھی اور عالمی بحری گزرگاہوں پہ بھی ترکی کا کلیم جو ہے وہ واپس بھی آ سکتا ہے۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے عراق میں بھی ترکی کی افواج موجود ہیں، اور وہ نہ صرف ترکی کی عراق کی حکومت کی درخواست پر موجود ہیں، بلکہ وہ عراق حکومت کے خلاف جو نبرد آزما ہیں، عسکریت پسند چل رہی ہیں بغاوتیں، ان کے ساتھ نبرد ہے۔ عراق کی فوج کو وہ دے رہا ہے، ٹریننگ بھی دے رہا ہے۔ پھر شام میں بھی اس کی افواج موجود ہیں، لیبیا میں بھی موجود ہیں، اور لبنان میں بھی وہ یہ ترکی کے اثر و رسوخ ہیں۔ فلسطین کا معاملہ وہ بدستور بھرپور طریقے سے اٹھاتا ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے ترکی ایک دفعہ پھر خلافت عثمانیہ یا خلافت کی طرف بڑھے گا یا بڑھ سکتا ہے۔ اب
اس میں ظاہر ہے وہ اس ویسے اگر دیکھا جائے عصر حاضر میں پاسبل تو نہیں ہے، لیکن ایک پلاننگ تو کی جا سکتی ہے. جیسے 100 سال 1923 سے 2023 تک 100 سال گزر گئے، تو کوئی پتہ نہیں اگلے مسلم ریاستوں میں ہی ایسی قیادت ابھرے اور جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ قریب آئے اور کوئی فیڈریشن قائم کر لے، کنفیڈریشن قائم کر لے، فیڈریشن قائم کر لے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں خواب اور اچھے خواب دیکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو اگر مقاصد جلیل ہوں اور عزم بھی پختہ ہو تو پھر بہت سارا کچھ ممکن ہے. اسی طریقے سے ترکی کا جو مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں بھی اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، اور ان ممالک سے تعلقات وہ نہ صرف ہو رہے ہیں بلکہ وہ اسرٹ کر رہا ہے. تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ترکی سے عرب ممالک بھی خوف زدہ ہیں. اس میں سعودی عرب بھی ہے، UAE بھی ہے، یہ سب کے سب خوف زدہ ہیں. لیکن سب کے سب نہیں، کچھ عرب ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. قطر کے ساتھ، ترکی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. سعودی عرب اور UAE کے ساتھ نہیں ہیں، اور سعودی عرب پہ خاص طور پہ. اس کے علاوہ کچھ 2-3 کام اور بھی ترکی کے صدر نے ایسے کیے ہیں، طیب اردوان نے، کہ جس سے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم امہ کو راغب کر رہے ہیں. نمبر 1، کشمیر کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، فرانس میں مسلمانوں کا معاملہ ہو، اسلاموفوبیا کا معاملہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہو، وہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. اور بالکل جیسے پرائم منسٹر عمران خان میدان میں آتے ہیں ویسے طیب اردوان بھی میدان میں آ جاتے ہیں. اور یہی وہ چیز تھی جو میں آپ کو ایک ریفرنس کے طور پہ کہ ملائیشیا میں، کوالالمپور میں جو ہونی تھی، ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، قطر، ترکی، ایران، ان سب کا ہونا تھا، ایک کانفرنس ہونی تھی. اس میں پاکستان کو سعودی عرب نے بہت زور دے کے کہا تھا کہ وہاں نہیں جانا، اور اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ سعودی عرب کو انکار کرتا، لہٰذا وہ نہیں گیا تھا. تو یہ وہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے عرب ملکوں میں بھی ایک خوف کی علامت موجود ہے، کیونکہ بہرحال جیسا بھی ہے ترکی ایک تگڑا ملک ہے، اور اس کو اپنے دفاع کے لیے اپنی تگڑی فوج کے ہوتے ہوئے دوسری طرف دیکھنا نہیں پڑتا، اور اس کی معیشت بھی فٹ ہے. اور مزید یہ قدغنیں ختم ہوں گی، کیونکہ اس وقت وہ جو آنے والے دنوں میں اس کے سمندری حدود ہیں وہ بڑھ جائیں گی، اور وہاں پہ اس نے آئل اور گیس کے ذخائر کے لیے بھی کام شروع کر دیا ہے. کنویں کھودے جا رہے ہیں سمندر میں. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ یورپین کنٹریز کے ساتھ، شاید یونان اور کچھ دیگر کے ساتھ، کوئی تلخیاں بھی، کشیدگی بھی بڑھی تھی. تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں طیب اردوان کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، ترکی کی نئی قیادت کیا فیصلے کرتی ہے. لیکن ترکی 2023 میں کچھ بڑا سوچ رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ بھی آج کل ذرا جن ملکوں کو دبا رہا ہے ان میں ترکی ہے، پاکستان ہے، ان کو برابر دبا رہا ہے. اور پریشر چائنا ہے، یہ روس ہے. تو مستقبل جو اس وقت نیا ایک ریجنل الائنس ہے، روس، چائنا، پاکستان، ترکی، ان ساروں پہ اس کی ذرا نظر لگی ہوئی ہے. تو ترکی بھی اسی لیے ذرا امریکہ سرکار کے غم و غصے کا شکار ہے، اس کے باوجود کہ اس کا بہت بڑا پرانا اتحادی ہے اور نیٹو اتحادی بھی ہے اور نیٹو کا اہم رکن ہے، لیکن پھر بھی ہے تو وہ ایک مسلم ملک. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.